बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार असलम अमान मौजूद हैं। उनसे आज हमने गुफ्तगू करनी है डेरा इस्माइल ख़ान में हालिया होने वाले सिटी मेयर के इलेक्शन और उसके नताइज के हवाले से। तो मैं जनाब असलम अमान साहब को खुश आमदीद कहता हूँ कि वो आए हैं और हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले उनसे मैं ये पूछूँगा कि हालिया जो नताइज आए हैं सिटी मेयर के, वो क्या समझते हैं कि ये नताइज जो हैं वो बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हैं, या सियासी तजिया निगार कुछ और तसव्वुर कर रहे थे और नताइज जो हैं वो तब्दील होकर आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी इरफान मुग़ल साहब, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये नताइज जो है गैर मुतवक्के हैं, लेकिन अगर आप डीपली चीज़ों को देखें, यानी जो अमर वाक़या था उससे यही महसूस होता था कि नताइज इस तरह आएंगे। कोई थोड़ा बहुत 19-20 का तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन नताइज बिल्कुल इसी तरह आने थे। जेयूआई ने पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया था, लेकिन टेक्निकल लेवल पर उनकी जितनी भी स्किल थी वो बिल्कुल ऑफ रही है, बेकार रही है, और उन्होंने कोई एज सच कोई टेक्निकल काम नहीं किया। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। जी पहली मिसाल ये थी कि 296 पोलिंग स्टेशन थे, इनके 173 जो है पोलिंग एजेंट थे, बाकी पोलिंग स्टेशनों पे इनके पोलिंग एजेंट ही नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि डेरा इस्माइल ख़ान तहसील के जो इस वक्त पिछले इलेक्शन हुए हैं, जो 19 दिसंबर को हुए हैं, उसके तकरीबन 65 नाज़मीन हैं जो वार्ड के नाज़मीन बने हैं। जी जी। उनमें से 55 जो थे वो अली अमीन के साथ थे, उसके घर में बैठे हुए थे, वो सारे उसको सपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा जितने भी ये मज़ाफ़ात के इलाकों में जितने डेमी गार्ड्स हैं, जिनके इन्फ्लुएंस होता है वोटर पर, या जिनके पास वोट जो है वो आप कह लें कि बाइंडेड वोट होता है, बंधा हुआ होता है उनके साथ, जी जी। वो बड़े बड़े से, जैसे आप देख लें कुराई में फलक शेर था, यारक में अनहद छीना था, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में और लोग थे। एक बहुत बड़ा सपोर्टर था जो फैसल कुंटी का समझा जाता था, बुट में इमरान जी, उसको भी अली अमीन ने तोड़ लिया। उसके अलावा रिसोर्सेज उसके पास बड़े बेपनाह थे सरकारी, यानी 2-3 जगह पर उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का एक आता है ये शमसी जो ट्यूबवेल है, वो उसने 2-3 दिया। अच्छा, सड़कें उन्होंने बनाए। उससे पहले उन्होंने ये प्लानिंग की कि जो ही इलेक्शन मुलतवी हुए तो उन्होंने 19 को इलेक्शन मुलतवी हुए, 18 को उन्होंने 22 को जो है ना डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले ली, तकरीबन 1 अरब 88 करोड़ की। तो उसके बाद इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देकर और उसकी वो फंड की रिलीज़ रुकवा दी। तो मीनवाइल उन्होंने ठेकेदारों को कह दिया कि ये स्कीमें आप अपना काम करें, हम आपको बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे और पेमेंट भी कर लेंगे। कौन सा को महीने 15 दिन की बात थी। तो उस तरह उन्होंने कच्चे के इलाके में, मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने सड़कें बनाई, गलियाँ दी, लोगों को नौकरी के कुछ आर्डर भी दिए। कोई मुमकिन है कोई रेगुलर आर्डर ना हो, लेकिन जो छोटे मोटे थे लोगों को दिए उन्होंने, लोगों की हिमायत हासिल। उसके अलावा मजहबी जो शराइन थी जितनी, जैसे अब सिदरा शरीफ है, उसको उन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया, इसका ट्यूबवेल का भी दिया, उसके अलावा भी दिया। अब जैसे अहले तशी की बहुत बड़ी मस्जिद है, जामे मस्जिद, उसको उन्होंने लगभग लोग कहते हैं कि कोई 3 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, वहाँ की तामीरात के लिए उन्होंने दिया। तो अहले तशी का जो वोट था, जिसको ज़्यादातर पीस पार्टी की तरफ जाना था, आमतौर पर वो पीस पार्टी की तरफ जाते हैं, तो वो तकसीम हो गया उसमें। और जो ख़ास तौर पर उनके मरकज़ थे बिल्कुल, शिराजी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी का, उसका पोलिंग स्टेशन अली अमीन ने जीत लिया। वो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अहले तशरीक़ के बहुत सारे जो उनके एल्डर्स थे, उनको भी एल्डर्स थे, जो वो लोग इन्फ्लुएंसर जो हैं जिनका वोट है, उनको उन्होंने। अच्छा अस्सलाम साहब, जैसा कि कल इलेक्शन का दिन था और हमने खुद भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर विज़िट भी किया है, और वहाँ पे वोट पोल होने की शरह इंतहाई कम थी। तकरीबन हमने देखा कि 20 से 25%, या हम ये समझ रहे थे कि मैक्सिमम 30% तक वोट पोल होने की शरह जाएगी, लेकिन यहाँ जब नताइज आए तो तकरीबन 46% जो है वो वोट पोल हुए। और डिफरेंट भी दो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। एक तो ये वोट पोल होने की जो शरत थी यकदम कैसे बढ़ गई, ओवरऑल तो कोई गहमा गहमी हमने नहीं देखी पोलिंग स्टेशन पे। दूसरी बात यह है कि इतना डिफरेंस कैसे आ गया, कि मतलब है कि अली अमीन के भाई से जो उनके मद्दे मुकाबिल थे जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार, उन्होंने आदोगात का फ़र्क आ गया। तो आप ये क्या समझते हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं? आदोआत तो फ़र्क तो नहीं है, तकरीबन 40,000 के लगभग वोट लिया है जेयूआई के उम्मीदवार ने, कफील ने, और 62-63 वोट जो है वो लिया, कोई तकरीबन 22,000 का फ़र्क है। इसमें जो हमारे लिए जो इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो फैसल कुंडी ने तवक्को से बहुत कम वोट लिया है। उसके बारे में ये ख्याल था कि सिटी 2 में चूँकि उसका भाई पिछली दफ़ा भी इलेक्शन जीता है,
تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو ووٹ ملے گا اور سٹی سے پیس پارٹی کا ووٹ جو ہے اس کو ملے گا، لیکن سٹی سے پیس پارٹی کا ووٹ اس کو بالکل نہیں ملا۔ جو ان کے گڑھ تھے وہاں پیس پارٹی کا جن علاقوں میں گڑھ تھا وہاں 40 ووٹ 45 ووٹ پولنگ اسٹیشن پہ، کسی پہ 35 ووٹ، کسی پہ 30 ووٹ، سٹی سے اس کو ووٹ نہیں ملا، اور مضافات سے بھی جہاں جہاں پیس پارٹی کے گڑھ جن علاقوں کو سمجھا جاتا تھا وہاں نہیں ملا، سٹی 2 میں بھی ان کو وہ رسپانس نہیں وہ ملا رسپانس نہیں ملا جو اس کو ملنا چاہیے تھا۔ اسی طرح جو ٹی ایل پی کا امیدوار تھا اس کے بارے میں بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ 20,000 ووٹ لے گا، اور اس کے بارے میں بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ کچھ 40,000 کے لگ بھگ ووٹ لے گا، تو وہ توقع سے ان کے ووٹ کم ہوئے، جس کا فائدہ جو ہے علی امین کو ہوا ہے۔ اور یہ جو سٹی کے اندر جو تھا وہ ٹرن آؤٹ واقعی بہت کم تھا، وہ جو پولنگ اسٹیشن تھے وہ سائیں سائیں کرتے رہے سارا دن، کوئی بھی نہیں تھا، اکا دکا آدمی جاتا تھا۔ میں خود جب ووٹ پول کرنے کے لیے گیا صبح 10 بجے بعد تو اس وقت تک کوئی 20 25 30 ووٹ پول ہوئے تھے اس پولنگ بوتھ پہ، جس بالکل یہی صورتحال تھی شہر میں۔ ہاں، البتہ دیہی علاقوں میں جو ہے چونکہ پولرائزیشن زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر جتنے بھی ڈیمی گارڈز ہوتے ہیں وہ اس علاقے کے وڈیرے ہوتے ہیں، ان کی نوسنس ویلیو کا انحصار جو ہے اس کے پولنگ جیتنے پر ہوتا ہے۔ جیسے اب میں آپ کو مثال دوں کہ ڈیال کا پولنگ اسٹیشن تھا، ڈیال میں جو ہے وہ جو 2-3 گروپ ہیں، ایک ملک خضر آزاد کا گروپ ہے، ایک وہ ملک راشد ڈیال کا گروپ ہے، ایک تیسرا وہ عارف ڈیال ہے، ان کے گروپ ہیں، یہ 3 گروپوں کے درمیان مقابلہ تھا۔ تو ملک خضر آزاد جو ہے اس نے وہ پولنگ اسٹیشن ٹی ایل پی کو جیت کے دیا تو وہ بڑا کمفرٹیبل تھا، وہ بڑا خوش تھا۔ ایسے جیسے چہکان میں ایاز چینا جو تھا اس کے مد مقابل جو لوگ تھے وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو اس نے بہت اچھے مارجن سے جو ہے کو جیت، تو اس لیے وہ کمفرٹیبل ہے، اس کی جو نوسنس ویلیو ہے وہ بڑھی ہے، بہتر ہوئی ہے، وہ اپنا ایک خاص اس کا جو سرکل ہے اس کے اندر ان کی رسپیکٹ بھی بڑھی ہے، اس کی حیثیت بھی بڑھی ہے، بارگیننگ پوزیشن بھی اس کی بڑھ گئی ہے، نوسنس ویلیو بھی بڑھ گئی۔ دیہی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیہی علاقوں میں چونکہ ووٹ کی شرح زیادہ تھی، اس وجہ سے ہمیں بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرن آؤٹ بڑھا ہے یہ اس سے بڑا ہوگا۔ البتہ سٹی میں جو ہے وہ کچھ 2-4 علاقے تھے، جیسے راجپوتوں کا علاقہ ہے وہاں ٹرن آؤٹ اچھا تھا، ساتھ یہ جو یہ بستی ڈبالا اور یہ دھب کا ایریا ہے یہاں پر جو ہے ٹرن آؤٹ زیادہ تھا، کیونکہ گروپ تھے یہاں پر، ایک فرحان کا گروپ ہے، ایک سید رسول کا گروپ ہے دھب کا، تو ان کے درمیان کشمکش تھی، تو انہوں نے کافی زور لگایا، ووٹر کو نکالا پہنچایا۔ اور یہ پولنگ اسٹیشن بھی بدقسمتی سے فیصل کنڈی کا سمجھا جا رہا تھا، جس میں ان کے ڈویژنل پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ امان الحق اور اس کے ساتھ فرحان دھب بھی دونوں تھے، لیکن اس کے باوجود علی امین نے وہ پولنگ اسٹیشن جو ہے بڑی اکثریت سے جیتا۔ علی امین کی جو الیکشن لڑنے کی اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب رہی۔ ایک تو اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس نے یہاں پر یہ پرسیپشن کریٹ ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ مقابلہ تحریک انصاف، جے یو آئی اور پیپل پارٹی کے دوران، تو اس نے بڑی چالاکی سے یہ پرسیپشن جہاں ڈیولپ کیا کہ علی ورسز مولانا، علی ورسز کنڈی، اس طرح کی سچویشن بنا لی۔ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہا کہ بیٹ سے تو لوگ ویسے ناراض تھے، اپنا پی ٹی آئی سے لوگ ناراض ہیں مہنگائی کی وجہ سے، لیکن ہاں انہوں نے ایسی جارحانہ اور ہنگامی بنیادوں پر مہم چلائی کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں یا علی امین کو دے رہے ہیں، تو اس لیے اس کو اس کے بھی ایج ملا ہے۔ اچھا حسن امان صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ مختلف بڑے بڑے جو پاکٹس تھے ان کو انگیج کرنے کے علاوہ بھی نچلی سطح پر ہم نے یہ دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ڈی آئی خان میں اس دفعہ ووٹوں کی خرید و فروخت بھی کی گئی ہے، جیسے کہ پہلے ٹانگ یا دیگر قبائلی علاقوں میں ہوتی تھی، اور لکی مروت میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ بریف کیس لے کر آتے تھے، پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹ خریدے جاتے تھے۔ اس دفعہ ڈی آئی خان میں بھی اس طرح کی شکایات تھیں، تو کیا یہ آپ اس کو نیک شگون سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے، یا یہ جو نئی روایات قائم کی گئی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بدقسمتی سے یہ روایت جو ہے یہ انٹروڈیوس کرائی ہے پچھلی دفعہ ہمارے جنرل الیکشن میں، ہمارے پیس پارٹی کے جو امیدوار تھے احمد کنڈی نے اپنے سرکل میں بڑے پیمانے پر انہوں نے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ وہاں الیکشن لڑتے، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس کے وہاں پر انتخابی، یا کوئی اس کا گروپ نہیں تھا، کوئی سرکل نہیں تھا، تو انہوں نے یہ مین ٹو مین، فرد ٹو فرد، گھر گھر تک جو ہے انہوں نے یہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پی ٹی آئی کے یہاں پر جو مدار المہام ہے علی امین خان، انہوں نے بھی یہ کیا، تو اب تو یہ بالکل ایسا بن گیا ہے کہ تقریباً تمام امیدواروں نے جو ہے وہ کسی نے تھوڑے کسی نے زیادہ، جس کی جتنی استعداد تھی اس کے مطابق انہوں نے فائنانس جو ہے استعمال کیا، فنڈ استعمال کیا، اور یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جن لوگوں نے اپنی سیاست کی بنیاد پیسے پہ رکھی ہے
یا پیسے کے ذریعے ووٹ خریدتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ پولیٹیکلی بالکل کولیپس اور ختم ہو جاتے ہیں. جیسے یہ اس خطے میں ہمارے جنوبی اضلاع میں سب سے پہلے پیسے پر ووٹ خریدنے کا جو ہے سلیم سیف اللہ جو ہے بالکل لکی مروت میں یہ بہت زیادہ. تو اب آپ دیکھ لیں کہ سلیم سیف اللہ جو ہے اب وہ نظر ہی نہیں آتے، ان کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے، حالانکہ وہ اس خطے میں ناقابل تسخیر سمجھے جاتے ہیں. لیکن ایک لمبا ٹینور وہ گزار بھی تو گئے ہیں نا. لمبا ٹینور اس لیے گزار گئے ہیں کہ اس وقت ان کے مقابلے میں کوئی دولت مند تھے نہیں. آج کل تو ہر بندہ دولت مند ہے، اب اس کے مقابلے میں بڑے بڑے جب دولت مند آئے تو پھر اس کے بعد اس کی کہانی ختم ہو گئی. حالانکہ سلیم سیف اللہ جو تھے وہ ریئلی پولیٹیکل فیملی تھی، اور وہ اگر اپنی اسی وہ جو روایات تھی خاندانی اس کے مطابق الیکشن لڑتے تو وہ آج تک زندہ رہتے. لیکن چونکہ انہوں نے پیسے کی بنیاد پر یہ کیا تو پھر اس سے زیادہ پیسہ دینے والے آ گئے. اس طرح اب یہاں جو لوگ پیسے پہ کر رہے ہیں تو کل ان سے زیادہ پیسے دینے والے آ جائیں گے تو وہ سیاست کو لے لیں گے. تو اس لیے سیاسی روایات یہاں پر وہ جو ہے ان کی افزائش بھی نہیں ہوگی، اور پولیٹیکل سسٹم جہاں پالوٹیڈ رہے گا، آلودہ رہے گا، اور کوئی بھی پولیٹیکل فورس جو ہے یہاں اسٹیبلش نہیں ہو سکے گی کلچرلی اور پولیٹیکلی جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکے. جو بھی دولت کے ذریعے آئے گا تو وہ پھر اس طرح کرتا رہے گا، اور سوسائٹی پوری کی پوری کرپٹ ہو جائے گی. جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑی بری طرح الجھا ہوا ہے، اور یہ سوسائٹی بڑی کرپٹ ہو چکی ہے ہماری. ورنہ کسی زمانے میں تو لوگ غریب سے غریب آدمی بھی لاکھوں روپے ٹھکرا دیتا تھا، لیکن اپنے ضمیر اور اپنے نظریات پہ کوئی سودے بازی. جی اب تو 1000 اور 1500 اور 2000 پہ ووٹ بیچے جاتے ہیں. اچھا سلمان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اوور آل جے یو آئی نے پورے صوبے میں کامیابی حاصل کی ہے، تو یہ جو ڈی آئی خان کی کامیابی ہے اس کے صوبے کی بلدیاتی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کیا صوبے میں ان کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے پی ٹی آئی کی وہ بہتر ہو سکے گی؟ دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی صوبے میں قیادت بھی تبدیل کی ہے، پرویز کھٹک کو صدر بنایا ہے، علی امین گنڈاپور کو انہوں نے جنرل سیکرٹری بنایا ہے. تو کیا یہ بنیاد ہوگی اس کی دوبارہ بحالی کی کے پی میں تحریک انصاف کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس کا کوئی ایک سمبولک امپیکٹ تو ضرور پڑے گا کہ اس نے جیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح اس نے جیتا ہے اس کا کوئی ایز سچ ان کو فائدہ نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ اس سے کچھ یہ جو اس پہلے مرحلے کے انتخابات میں سے پی ٹی آئی نے کچھ سیکھا ضرور ہے. انہوں نے سیکھا یہ ہے کہ انہوں نے آغاز میں جو ہے نا بالکل لیول پلینگ فیلڈ دی، اور لوگوں کو کہا، ان کا خیال تھا کہ ہم چونکہ حکومت میں ہیں، ہمارے امیدواروں کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ڈیولپمنٹل فنڈ بھی ہیں، تو وہ بڑے آرام سے گورنمنٹ بیٹھی رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ان کے امیدوار جو ہے ہار گئے، اور آزاد امیدوار بھی جیتے ہیں. اور وہ جو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے پڑا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غلط امیدواروں کو ہم نے ٹکٹ دی ہے. تو ڈیر اسماعیل خان کا جو الیکشن ہے اس کو ہم ایک نمونے کے طور پر یا مثال کے طور پر اس لیے نہیں لے سکتے کہ یہ علی امین کے اپنے گھر کا الیکشن تھا. اگر یہ جے یو آئی کی طرح کسی تیسرے بندے کو ٹکٹ دیتا اور پھر یہ الیکشن میں یہ جیتتا تھا تو ہم سمجھتے کہ یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علی امین کی جیت تو ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے خاندانی وجاہت کو اور اپنے خاندانی سیاست کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے، بے پناہ ریسورسز استعمال کیا ہے، گورنمنٹ کا انفلوئنس بھی استعمال کیا ہے، سرکاری مشینری کو بھی استعمال کیا ہے. تو اس لیے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑے گا. اس کے مخالف جو امیدوار تھے، جو اپوزیشن کے امیدوار تھے، انہوں نے بڑا خاطر خواہ ووٹ لیا ہے. اب دیکھو فیصل کنڈی نے 32,000، اس نے 40,000 ووٹ لیا ہے، 12-13,000 ٹی ایل پی والے نے لیا ہے. تو ان ووٹوں کو ملاؤ تو یہ تو ان کے ووٹوں سے پھر بھی زیادہ بنتے ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال یہ بنے گا. ہاں البتہ پی ٹی آئی نے یہ سیکھا ہے کہ جتنے بھی اب پی ٹی آئی کے امیدوار الیکشن لڑیں گے اگلے مرحلے میں، وہ یہی اسٹریٹجی اختیار کریں گے جو علی امین نے اختیار کی، پارٹی کو چھوڑ کر اپنی ذاتی بنیادوں پر. ہاں وہ اپنی ذاتی بنیادوں پر بھی لڑیں گے، اور ریسورسز بھی اسی طرح استعمال کریں گے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے. وہ بالکل اسی طرح کریں گے جیسے اب آپ کے پاس ایک آدمی ہو اور میرے پاس 10 آدمی ہو، تو پھر اس کا کیا مقابلہ. مطلب اس طرح کے وسائل استعمال کر کے اس طرح بے پناہ وسائل اور جارحانہ مہم چلائیں گے تو وہ کریں گے. وہ انہوں نے اس سے سیکھا، سیاسی بقا ممکن ہے. اچھا اسلمان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اب سٹی میئر جو ہے وہ عمر امین صاحب بن جائیں گے. وہ پہلے تحصیل ناظم 2015 سے 2018 تک بھی رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جیت سے کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں واقعی کوئی تبدیلی رونما ہوگی، کوئی بہتری کے ممکن سمجھتے ہیں کہ کوئی ممکنات ہیں؟ نہیں جی، اس تو دیکھو وہ 4 سال پہلے بھی جا رہا ہے، وہ بھی بالکل میئر اسی طرح کی ایک یہی اختیارات سے. ان کی صوبائی حکومت بھی ان کی تھی، وفاقی منسٹر بھی ان کا تھا، وہ ضلع کی حکومت بھی ان کی تھی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے 4 سالوں میں صرف شہر کے اندر صفائی کے کام کو بھی بہتر نہیں کر سکتے. اگر یہ صرف صفائی کے کام کو ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کے کوئی صفائی کا جو نظام ہے اس کو اگر یہ ممکن بنا دیں،
تو میرا خیال ہے کہ ان سے سٹی کا الیکشن کوئی بھی نہیں جیت سکے گا. لیکن افسوس کہ وفاقی منسٹری، صوبائی منسٹریاں اور ضلع کی جو ہے نظامت ان کے پاس ہونے کے باوجود یہ شہر کے اندر نکاسی اور صفائی کے نظام کو بھی ممکن نہیں بنا سکے. صاف پینے کا صاف پانی اور وہ دوسری چیزیں جو ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا سلمان صاحب، جیسا آپ نے بتایا ہے کہ علی امین نے اپنے پورے کے پورے سورس بھی استعمال کیے، طاقت بھی استعمال کی، جبکہ دوسری جانب سے پہلے بھی میں نے پرسنٹیج کے حوالے سے بات کی کہ الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسے دھاندلی کے اثرات نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی سی ایجنسی میں اس میں کوئی مداخلت کی ہے یا گورنمنٹ نے کوئی براہ راست ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یا پولیس نے مداخلت کی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ جو جس طرح کے حکومتیں ہوتی ہیں وہ ٹیکٹس جو یوز کرتی ہیں، یہ انڈائریکٹ ٹیکٹس انہوں نے یوز کی ہیں. کچھ فنڈنگ دی ہے، کچھ پیسے استعمال کیے ہیں، سرکاری ریسورسز استعمال کیے ہیں، کچھ نوکریاں دی ہیں. یہ چیزیں جو ہے وہ کینڈیڈیٹ، ہر حکمراں جماعت کے کینڈیڈیٹ جو ہے نا یہ کرتے رہے ہیں. براہ راست مجھے دھاندلی کا ایس سچ کوئی، ہاں اپنے لیول پر کسی نے کوئی کی ہے، یعنی کسی کینڈیڈیٹ نے اپنے لیول پر لوگوں سے ووٹ خریدے ہیں، اپنے لیول پر جو ہے اس نے لوگوں کو کسی نے کسی لیول پر فورج کیا ہے، کسی پریزائڈنگ کے ساتھ اس نے انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے کہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے، اس کو انکریج کرنا ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن جو ہے منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یہاں پر پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی، پولیس بھی، ایجنسیاں بھی بالکل اس سے غیر جانبدار تھی اور یہ میدان سب کے لیے بالکل کھلا ہوا تھا. JO نے ایک پرسیپشن کریٹ کر لیا تھا اپنے جلسے جلوسوں سے، اپنی ہنگامی سے، کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. انہوں نے بڑا شدید قسم کی جہاں ایک کمپین چلائی اور پرسیپشن بن گیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ JO کا امیدوار جیت جائے گا. لیکن ٹیکنیکلی ان کے پاس جتنی بھی چیزوں کی ان کو تیاری کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جس امیدوار کے 296 پولنگ اسٹیشن میں سے صرف 173 پولنگ اسٹیشن پر ایجنٹ تھے، باقی ایجنٹ ہی نہیں تھے، تو پھر اس کی کامیابی کے امکانات کتنے ہوں گے؟ اچھا سلمان صاحب، میں صرف آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ دونوں رنر اپ جو امیدوار ہیں، فیصل کریم کنڈی اور کفیل نظامی، PTI کے امیدوار تو جیت گئے، یہ دو جو ہارنے والے دونوں امیدوار ہیں، ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں ڈیر اسماعیل خان کی سیاست میں؟ پیپلز پارٹی کا تو ڈیر اسماعیل خان کی سیاست میں جو تھوڑی بہت کوئی مہم سی امید تھی وہ مستقبل بالکل ختم ہو گیا ہے. اگر فیصل کریم کنڈی دوسرے نمبر پر آ جاتے تو ہم سمجھتے کہ پیپلز پارٹی یہاں پر زندہ ہے. لیکن اب اس کا جب تیسرا نمبر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. یہ جو ووٹ انہوں نے لیا ہے یہ انہوں نے اپنے بہاف پہ لیا ہے، اپنے اثر رسوخ سے لیا ہے، اپنے وسائل سے لیا ہے، اپنے طریقہ کار سے لیا ہے. ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے. فیصل کریم کنڈی کا والد جو ہے وہ بھی MNA تھا، اس کا دادا بھی تھا. یہ بہت بڑا ان کی فیملی ہے، بڑے پیچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے عزت دار لوگ ہیں. ان کے اس خطے میں بڑی عزت ہے، لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پورے ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان کے. تو اتنا تو ان کے لیے مقصد ہے، اتنا بنتا ہی تھا کہ وہ 30-32 ہزار ووٹ لیں، کیونکہ پچھلے تقریباً 80 سال سے وہ پاکستان کے پالیٹکس میں اور انڈیا سے لے کر اب تک پاکستان کے سیاست میں وہ کھڑے ہیں ڈیر اسماعیل خان سے اور ٹانک سے. تو اتنا تو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ ان کو ووٹ لینا چاہیے تھا اور وہ انہوں نے لیا. لیکن پیپلز پارٹی کا مستقبل کو انہوں نے تاریک کر دیا. اگر یہ اپنی جگہ کسی اپنے ورکر کو یہاں پر کھڑا کرتا اور اس کو اتنا ووٹ مل جاتا تو ہم یہ سمجھتے کہ پیپلز پارٹی یہاں پر زندہ ہے. اور یہ آخری آدمی تھا جس کو انہوں نے میدان میں ڈال کے اس کو فلاپ کرا دیا. یہ آخری مورہ تھا پیپلز پارٹی کا جو ڈپٹی اسپیکر کے لیول تک بھی گیا ہے اور صوبے کے جنرل سیکرٹری بھی رہا ہے اور اب وہ یعنی مرکزی عہدیدار ہے اور اس کے باوجود وہ تیسرے نمبر پر آیا ہے. تو یہ جو ہے اس کا مستقبل یہاں پر بڑا روشن نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پارٹی کے ایک ادنے ورکر کو جس نے کبھی اپنی وارڈ کی یونین کی کسی ایک عملی سیاست بھی نہیں کی تھی اور الیکشن بھی نہیں لڑا، نہ وہ مقرر تھا، نہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، نہ وہ کوئی بات کر سکتا تھا، نہ اس کو پولیٹیکل ٹیکٹس آتے تھے، نہ وہ اپنے ایجنٹ برابر کر سکا ہے، نہ وہ اپنی ٹیم کو اس طرح آرگنائز کر سکا ہے جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا، نہ وہ بول سکا ہے اپنے مخالفین کے خلاف جس طرح اس کو بولنا چاہیے تھا. اس کے باوجود بھی وہ 40,000 ووٹ لے گیا ہے. یعنی JUI کا ایک ادنا کارکن 40,000 ووٹ لے گیا ہے. جس دن مولانا فضل الرحمان یا اس کے بھائی یا ان کے بڑے لوگ الیکشن لڑیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ اس سے بہتر کارکردگی. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی جناب اسلم امان صاحب کی. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ڈیر اسماعیل خان کی جو موجودہ سیاست ہے اس میں
اب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ اب ذاتی اثر رسوخ کا استعمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ آپ لوگوں تک بہتر اور غیر جانبدار تجزیہ پہنچائیں، تو اس سلسلے میں ہم نے آج اپنے سینئر تجزیہ نگار اسلمان کو مدعو کیا تھا۔ ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اپنا تجزیہ پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔